ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आप सबको खुश आमदीद। इस वक्त मेरे साथ एक बड़े मशहूर अदीब, शायर और हमारे होस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अनवर राना साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। अच्छा सर, दिन की मुनासबत से सुबह से पहले ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में हम लोग गुफ्तगू करते रहे हैं इस दिन की खुशियों के से रिलेटेड, बच्चों की खुशियों से रिलेटेड और दूसरे जो कुछ SOPs हैं उनसे रिलेटेड। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का क़याम क्यों ज़रूरी था? क्यों दोनों कौमें, हिंदू और मुस्लिम, इकट्ठे क्यों अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते थे? वो यूँ है, ये सवाल जो आप आज पूछ रहे हैं, ये सवाल एक सदी पहले उठ गया था। जो बड़े लीडर होते हैं उनका विजन भी बड़ा होता है। बिल्कुल सर। तो हज़रत इल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने 100 साल पहले ये बातें भांप ली थी। मैं आपको जो 22 मार्च 1940 को कायद आज़म ने ख़िताब फरमाया, उसमें उन्होंने कह दिया था कि जो यहाँ हमारे इस खित्ते में लोग रहते हैं वो हिंदू और मुसलमान दो मज़हब ही नहीं हैं बल्कि दो मुआशरती निज़ाम हैं। यानी कि सर उनकी सकाफ़त, उनके अकीदे, उनकी इबादत, उनके रहने का तरीक़ाकार, उनके मलबूसात, उनकी सोच, उनका नज़रिया, ये सब चीज़ें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। बिल्कुल। ये कायद आज़म ने अपने ख़िताब में ये बाकायदा बात कह दी थी कि हिंदुस्तान में एक कौम होने का जो तसव्वुर है वो एतदाल की हद से निकल चुका है। बिल्कुल। अब हमारा इकट्ठा रहना हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। और सर देखा जाए तो स्टार्ट पे जैसे इल्लामा इकबाल ने ही ये लाइंस भी कहीं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको जस्टिफाई भी कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो साथ रहें। और एक बड़ी खूबसूरत लाइन भी थी इसके लिए, वो मुसलमान एक अलग कौम है और हिंदू एक अलग कौम है। हज़रत इकबाल ने भी अपनी नज़्म व नसर दोनों में ये बात वाज़िया की है कि जो कौमियत की बुनियाद है वो वतन पे नहीं है, वो जुग्राफियाई हदूद पे नहीं है, बिल्कुल वो मज़हब पे है, इस्लाम पे है। इस्लाम एक वहदानियत है और एक उम्मत मुस्लिमा का नाम है कि हम अपने मज़हब पे, हम अपनी सकाफ़त पे, अकीदे पे उस पे जो है वो उस पूरी कौम की बुनियाद रखते हैं। कौम की बुनियाद है। वो इकबाल ने कहा है ना कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। बिल्कुल। तो जब दो अलग अलग कौमें, ये देखें जो बातें उन्होंने उस वक्त की, आज 80 साल 100 साल गुजरने के बाद कश्मीर में वो साबित हो रही हैं। बिल्कुल सर। हिंदुता जो गांधी उस वक्त कह रहा था कि नहीं जी हम तो सेकुलर हैं, अब हिंदुइज़्म जो अंदर उनके जो छुपा हुआ था वो बाहर आया है। और सर ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे भारत के अंदर देखा जाए तो वो जिस तरह से मसाजिद को वो मस्मार कर रहे हैं और मंदिर तामीर कर रहे हैं, और जिस तरह से वो जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, ये ना सिर्फ कश्मीर पे बल्कि भारत के ऊपर भी जो है वो इसमें उनकी हिंदुत्व का ये जो गुस्सा है, ये जो उनका जोश है वो नज़र आता है कि ये कभी भी मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते थे। अच्छा सर, इधर मैं अपने नाज़रीन से कुछ खबरें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले लाहौर से, लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की खुशी में आतिशबाजी का आला मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ इफ्तिखार भट्ट से। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा इस पुरवकार तकरीब के हवाले से। समेत दुनिया भर में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी 74वां यौम आज़ादी कौमी जज्बे के साथ मना रही है। 14 अगस्त की मुनासबत से गलियों और मोहल्लों में झंडियों से सजा दिया गया है, जबकि बच्चों समेत तमाम उम्र के लोगों ने अपने सीने पर बैज सजा लिए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से शहर शहर जीवे पाकिस्तान के नारों की गूंज और सबद हलाली परचमों की बहार है, जबकि हर शख्स कौमी नगमे सुनकर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। कौम आज यौम आज़ादी रवायती शान व शौकत से मना रही है, जिसकी वजह से फ़ज़ाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शेर नारे बुलंद हो रहे हैं। मुल्क के तकरीबन तमाम ही बड़े शहरों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। शहरी लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे, जबकि नौजवानों ने मोटरसाइकिलों पर निकलकर कौमी परचम थाम कर मार्च भी किया। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, हमें तफसीलात से आगाह करने का। अच्छा सर, पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर तरफ से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमें इन ख़बरों से आगाह कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये कि वन विलिंग
زگ زیگنگ ریسنگ اور وہ سلنسر اتار کے جس طرح کے شور مچایا جاتا ہے اور ٹریفک افسران کی موجودگی کے باوجود اس پہ کنٹرول نہیں پایا جا رہا. ہمارے مختلف نمائندے ہمیں پورے گوجرانوالا سے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے تھے. جیسے ہی فوٹی جائے گی وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ون ویلنگ. اور یہ سر آپ نوجوانوں کو ادھر کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ خوشی کے اس موقع پہ ہمارا جوش ہی ہوتا ہے, جذبہ ہی ہوتا ہے, جو ہم غلط ٹریک پہ اس کو نکال رہے ہوتے ہیں, نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آج 14 اگست کا موقع ہے تو میں ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ اقبال کو ہی کوٹ کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, بے شک ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہ انڈیویجولی اگر ہر بندہ کوشش کرے گا تو وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جذبات کو اس طرح ون ویلنگ کر کے یا سلنسر نکال کے یا سڑکوں پہ شور و غوغا کر کے اس طرح اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں, بلکہ اس کو مثبت طریقے سے ہم چلائیں. ہم درخت لگائیں, جو آج ہمارے وزیر اعظم نے بھی پچھلے کچھ دنوں سے تحریک چلائی ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ جھنڈیاں لگانا سے اور بعد میں اس کی بے حرمتی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک آدمی ایک درخت بھی لگا دے اور اس کے صحیح طرح سے اس کی پرورش کر لے, باغبانی کر لے, تو یہ قوم کو ایک تحفہ ہوگا. بالکل. اور سر بالکل تحفہ ہوگا, کیونکہ اگر ہم لاجیکلی دیکھیں ایک تو وہ ہماری مٹی کو ہم لوگ مطلب بے شک درخت تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے, ہمیں آکسیجن دے رہے ہیں, ہماری مٹی کو مزید زرخیز کرتے ہیں, تو لاجیکلی بھی اور مورلی بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ماحول کو صاف رکھیں. اور اس کے لیے یہ جو ہمارا کلین اینڈ گرین بلین ٹری کا جو پروگرام ہے, یہ اس کو ہم اس میں اپنا جتنا حصہ ڈال سکیں ہمیں ڈالنا چاہیے. بالکل ڈالنا چاہیے, بالکل. اچھا سر, ادھر میں ایک اور خبر اپنے سامعین اور ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ سرکٹ ہاؤس میرپور ماتھیلو میں پرچم کشائی کی گئی, قومی پرچم کو سلامی بھی دی گئی اور پودے لگائے گئے. اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ رگز نیوز دلیپ کمار سے. جی دلیپ, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, گھوٹکی سرکٹ ہاؤس میرپور ماتھیلو پرچم کشائی کر دی گئی ہے, قومی پرچم کو سلامی دی گئی اور پودے لگائے گئے. ڈپٹی کمشنر خالد سلیم اور ایس ایس پی عمر طفیل سمیت افسران اور شہریوں نے شرکت کی. جشن آزادی کے پرچم کشائی تقریب کے بعد ریلی نکالی گئی. پرچم کشائی تقریب کے بعد ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں سرکٹ ہاؤس سے بھٹائی چوک تک آزادی ریلی نکال لی گئی ہے. جی بہت شکریہ دلیپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. اچھا سر, ادھر میں آپ سے ایک کوسچن اور کرنا چاہوں گا کہ کیا جس نظریے پہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کو جو نظریہ تھا, جس نظریے پہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی, کیا وہ نظریہ 73 سال گزرنے کے بعد اس طریقے سے پاکستان کی تکمیل ہو سکی؟ اور اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے سر, کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں, پاکستانی قوم میں ٹیلنٹ تو بہت ہے, بہت اچھی طریقے سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن کچھ کوتاہیاں, کچھ کمیاں بھی ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. ایکسیپشنل کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں, جب پاکستان کا قیام ہوا سب سے پہلے اسی وقت پاکستان کو اس کے حصے کے پورے اثاثے ہی نہیں مل سکے. بالکل سر. جس پر وہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی, جس پر اس کے ہندوتا کے جو لوگ تھے انہوں نے اسے قتل بھی کر دیا. وہ اثاثے ہی نہیں مل سکے, تو سرمایہ کی کمی ابتدا سے ہی شروع ہوئی. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی آیا. اس کے بعد یہ جو ہمارے رہنما محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت نہیں دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس پودے کو پروان چڑھاتے, اور کچھ ایسی طاقتیں اس میں داخل ہو گئیں جن کی وجہ سے ترقی کا سفر ہوتا تو رہا, لیکن اس کی سپیڈ ذرا کم ہو گئی, رفتار کم ہو گئی. اور اس کے علاوہ مختلف وقتوں میں یہاں کچھ سیلاب آئے, کچھ یہ ابھی آپ دیکھیں یہ پچھلے 6 مہینے صرف کورونا کے حوالے سے بھی. بالکل سر, پورا ایک سال نہ سٹڈی ہو سکی, نہ کوئی کاروبار ہو سکتا, اور مطلب پورا ایک سال ضائع ہوا ہمارا. اسی طرح 2-3 جنگیں ہمیں اپنے ہمسایوں سے لڑنی پڑ گئیں. بالکل. اور بھی بہت ساری ایسی رکاوٹیں آئیں جن کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے. ملک کی معیشت کا پہیہ اور ملک کے سارے نظام کا پہیہ جام ہو گیا. اس سلسلے میں کسی سیاستدان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. یہ جو ہمارے عموماً یہ رویہ بن گیا کہ جی فلاں شخص وزیر اعظم تھا وہ کھا گیا, فلاں کھا گیا, اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا. ہر آدمی جو پاکستان کی
اس سیٹ پہ آتا ہے وہ جمہوریت کے ذریعے آتا ہے. بالکل سر, باقاعدہ انتخابات کے ذریعے, ووٹرز کے ووٹ کے انتخاب کے ذریعے وہ. اور ہماری قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ وقت کو اور حالات کو نہ دیکھے اور کسی کو ایسے ہی اٹھا کے وزیر اعظم کی چیف کی سیٹ پہ بٹھا دے. بالکل سر, وہ ہر آدمی اپنی سی کوشش کرتا ہے, لیکن جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا, جو چیلنجز ہوتے ہیں, وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے. وہ بات مشہور ہے نا کہ جوتا جس نے پہنا ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لگتا ہے. بالکل تو سر. وزیر اعظم بنتا ہے جو, یا ملک کا سربراہ ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے, یا جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. ہمیں صرف ایک سائڈ نظر آ رہی ہوتی ہے. بالکل سر. وہ جو جتنی بلندی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں, اور عوام بھی, ہر فرد اپنی اپنی کوشش. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں ایک آدمی اگر نہیں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا تو کوئی بات نہیں, کوئی فرق. جی بالکل سر, جب تک ہر فرد, ہر انسان انڈیویجولی طور پر خود ایک کام نہیں کرے گا, انڈیویجولی طور پر اپنی انرجی کو, اپنے جو اس میں ہنر ہے اس کو باہر نہیں نکالے گا, اپنے آپ کو نکھارے گا نہیں, تو اوپر تک کے معاملات کس طرح سے پہنچیں گے اور وہ انرجی کا لیول اوپر تک کس طرح سے جائے گا. اچھا سر, یہاں پہ میں اپنے ناظرین سے ایک اور خبر شامل کرنا چاہوں گا کہ 74ویں آزادی کے سلسلے میں سبی ڈویژن کی مرکزی تقریب میں پرچم کشائی ڈپٹی کمشنر یاسر بازی نے کی. پرچم کشائی کی تقریب میں مختلف اسکولوں کے طلباء نے ملی نغموں کے ذریعے قومی یگانگت اور ملی یکجہتی کو فروغ دیا. پرچم کشائی میں ڈویژنل اور ضلعی آفیسران نے شرکت کی. پرچم کشائی کی تقریب کے بعد ڈپٹی کمشنر سبی یاسر بازی نے سرسبز پاکستان پروگرام کے تحت پودا بھی لگایا. اچھا سر, جس طرح سے اس خبر کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان اور بلین ٹری کی جس طرح سے عمران خان صاحب نے ایک مہم شروع کی ہے, تو یہ بہت ایک اچھا عمل ہے کہ اس دن پہ ہم لوگ جو اپنا انویسٹمنٹ ضائع کرتے ہیں جھنڈیوں پہ, اور وہ جھنڈیاں پھر بعد میں ہمارے پاؤں تلے رول رہی ہوتی ہیں, روندی جاتی ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ یہ جو انویسٹمنٹ ہے چھوٹی سی, یہ ہم لوگ پودوں میں کر لیں, ایک پودے کو پروان چڑھا کے. تو جو ہمارے لیڈر کا جو خواب ہے, جو ہماری حکومت کا جو خواب ہے, اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. اچھا سر, ادھر لیکن یہ دیکھیں, یہ جھنڈیاں لگانا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے, بے شک نہیں ہے. ایک اعتدال میں رہ کے اس کو اپنے جذبے کا اظہار ضرور اس طرف بھی کریں, لیکن درخت بھی لگائیں. بے شک, بے شک, اپنی خوشی کو بھی انجوائے کریں اور ساتھ میں ملک اور قوم کے لیے بھی کچھ کیا جائے. بے شک. دیکھیں, یہ میں بات پہلے کر رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلو میں نہ بھی یہ کام کروں گا تو کوئی بات نہیں, ملک تو چلتا ہی رہے گا, دنیا تو چلتی ہی رہے گی. تو اس سلسلے میں بھی میں ایک اقبال ہی کا شعر کوٹ کروں گا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو آپ اگر ملت اور قوم کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ قائم رہ سکیں گے. اگر آپ اس سے ہٹ جائیں گے تو آپ اس دریا سے باہر نکلیں گے تو کچھ بھی نہیں, آپ ایک قطرے کی حیثیت سے زمین پہ گریں گے اور جذب ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. بالکل سر, جب تک ہم ایک جھوٹ میں رہیں گے, یونائٹڈ رہیں گے, اتحاد میں رہیں گے, تب تک ہی وہ ہماری طاقت جو ہے وہ ابھر سکے گی اور بے شک ہم کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکیں گے. اچھا سر, میں ادھر ایک اپنے ناظرین سے ایک آخری خبر شیئر کرنا چاہوں گا کہ گھوٹکی میں ملک یوتھ ونگ کی جانب سے 73ویں جشن آزادی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی سینما روڈ سے ہوتی ہوئی سومرو چوک, گلاب شاہ کالونی سے ہوتی ہوئی ڈھیر کی پریس کلب پہنچی. ملک یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے 100 میٹر کا پاکستانی سبز حلالی پرچم ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا. قومی ترانوں, ملی نغموں, پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی. بالکل سر, جس طرح سے ہم لوگ صبح سے اپنے ناظرین کو اور اپنے سامعین کو پورے ملک سے جو نیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں, جس طریقے سے لوگ اس خوشی کو ریلیاں کر کے, تقریبات کر کے, کیک کاٹ کے, کیک سیرمنیز کر کے اپنی اس خوشی کو جو ہے وہ ابھار رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں اور اپنی خوشی کو انجوائے کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ سر جاتے جاتے لاسٹ پہ آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اس دن کے حوالے سے, اس ملک کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو, یا کوئی بھی پیغام آپ دینا چاہیں تو. بس پیغام یہی ہے کہ اتحاد قائم رکھیں. آپ لوگ اپنے سیاسی یا فرقہ وارانہ جو بھی آپ کے نظریات ہیں ان پر مباحث بھی کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو دشمنی بنا لیں. آپ اپنا بحیثیت پاکستانی خود کو متحد رکھیں اور اپنے آپ کو دنیا کو بتائیں
کہ ہم ایک قوم ہیں. بے شک. ایک قوم اور یکجہتی کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکے گی. اور میں سر ادھر بلکہ یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانی تو ایک قوم ہیں ہی، جتنے مسلمان ہیں، جس طرح سے اللہ پاک نے کہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو ہمیں یہ پیغام دنیا میں دینا چاہیے کہ تمام جتنی بھی مسلمان جتنے بھی ہیں، مسلم کمیونٹی ہے جتنی بھی، وہ ساری ایک قوم ہے. کیونکہ نظریہ بھی یہی ہے کہ جو قوم کی بنیاد ہے وہ اس کے مذہب پہ، اس کی عقیدت اور عبادت پہ ہے. یہاں پر اس سلسلے میں ایک حضرت علامہ اقبالی کا شعر جی ضرور کروں گا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. بے شک سر. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.